बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग के हवाले से बात करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर, आर्मी चीफ और 3 वज़रा के मुतालिक क्या हैरानकुन वाकया हुआ है। इस वाकये का ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी है। ये दिलचस्प कहानी आपके सामने रखेंगे और 26 मिनट तक ऐसा क्या कुछ होता रहा ये भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, जस्टिस एजाजुल अहसन के मामले में क्या जो है वो ट्विस्ट आया है। जस्टिस एजाजुल अहसन की एक तहरीर सामने आ गई है। इस इस्तीफे से पहले 34 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है और इस दौरान कौन किसके साथ मिला और किसने किसको क्या पैगाम पहुंचाया है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर, एक दलेर जज इंसाफ पर डट गए। इन्होंने इमरान खान के मुतालिक एक अहम फैसला सुनाया है। ये फैसला शरीफ खानदान के लिए तबाहकुन जो है वो साबित होगा। मीडिया ने इसके 3 नकात जो हैं वो नशर नहीं किए हैं। ये 3 नकात क्या थे और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ये आपसे शेयर करेंगे। आज की चौथी बड़ी खबर, 34 बड़े हलकों में कौन से बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट गए हैं, कौन से बड़े उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना होगा, 34 हलकों के क्या इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं। इंतखाबी नताइज के हवाले से अंदरूनी कहानी जो है वो इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। तो सबसे पहले आज की अहम खबर पर बात करते हैं। इब्राहिम राजा साहब, मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ और 3 वज़रा के मुतालिक क्या हैरानकुन वाकया हुआ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है, और 26 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। इस हवाले से क्या आप हमारे नाजरीन को अंदरूनी कहानी बताएंगे। देखें, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक 3 निगरान वज़रा के मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने ज़िक्र किया, ताज़ा तरीन वाक़या, ये बड़ा दिलचस्प भी है, बड़ा सरप्राइजिंग भी है। और इसका ताल्लुक़ जहाँ नवाज शरीफ से है वहाँ इसका ताल्लुक़ इमरान खान साहब से भी है। अब कोई भी जो निगरान हुकूमत होती है, जिस तरह से ये इस मरतबा तो कठपुतली हुकूमत आई, लेकिन कोई भी जो निगरान हुकूमत होती है उसका सिर्फ एक मैंडेट होता है, और वो मैंडेट ये होता है कि उसने 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर शफाफ इलेक्शन करवाने होते हैं और उसके बाद उस हुकूमत ने रुखसत हो जाना होता है। लेकिन ये जो कठपुतली हुकूमत इस वक्त इस मुल्क पर मुसल्लत है, इसने जो अपने मैंडेट के मुताबिक काम करना था, यानी इलेक्शन करवाने थे बर वक्त, एक सिर्फ ये काम नहीं किया, बाकी तमाम काम जो इस निगरान हुकूमत के मैंडेट में नहीं आते थे वो तमाम काम ये जो हुकूमत है और इसके वज़रा कर रहे हैं। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में एक बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल है, उसके कुछ मनाज़िर भी अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। लेकिन पहले ये जो 3 वज़रा और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या है, ये अपने व्यूअर्स के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसी सूरत-ए-हाल में जब एक वीडियो वायरल हुई और एक ऐसी शख्सियत जो कि ISI के बहुत करीब समझी जाती है, आम तौर पर एक तासुर ये है कि ये शख्सियत ISI का जो इस्लामाबाद में हेड क्वार्टर है, आम तौर पर इस शख्सियत की यहाँ बहुत मुलाकातें होती हैं। इसी शख्सियत के मुतल्लिक ये भी गहरा तासुर है कि इस वक्त ये GHQ के बहुत करीब है, और GHQ की ख़बरों के हवाले से और ISI की ख़बरों के हवाले से इस शख्सियत को इस वक्त बड़ा बाखबर शख्सियत माना जाता है। और जानने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 75 साल से सियासत पर पाक फ़ौज का असर रसूख है। और अगर आप कभी कोई ब्रीफिंग्स अटेंड करें बतौर साफ़ी, मैंने भी कई ब्रीफिंग्स फ़ौजी क़यादतों के साथ अटेंड की हैं, तो जब उनसे पूछा जाए कि आपका सियासत पर इतना इन्फ्लुएंस क्यों है, तो इससे पहले की फ़ौजी क़यादतें हमेशा ये बताती रहीं कि अगर हम सियासत पर अपना इन्फ्लुएंस ना रखें, अपना असर रसूख ना रखें, तो ये शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान इस मुल्क को बेच कर खा जाएँ। ये आप कह लें कि साबिक फ़ौजी क़यादतों का मौक़िफ़ रहा है। लेकिन अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में एक तासुर इसी शख्सियत की वीडियो, जिसके मुतल्लिक मैंने कहा कि ISI के करीब समझी जाती है, GHQ के करीब समझी जाती है, इनकी जो वीडियो वायरल हुई उसमें उन्होंने ये तासुर दिया कि नवाज शरीफ की जो बरियत हुई है ये कोई मेरिट पर नहीं हुई,
ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف کے خلاف شواہد موجود نہیں تھے یا نواز شریف نے کرپشن نہیں کی ہوئی تھی. انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ جو بریت ہوئی ہے یہ اصل میں اہم حلقوں اور طاقتور حلقوں کی مہربانی کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے نواز شریف کو کوئی ایسا بیانیہ نہیں بنانا چاہیے جو کہ نام نہاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہو، ورنہ نواز شریف کی یہ سزائیں بحال ہو سکتی ہیں. نواز شریف کی جو نہلی ہے یہ بھی دوبارہ، جیسے ان کی نہلی ختم ہوئی ہے تو دوبارہ سے وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو اس وقت جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والی شخصیت اور آئی ایس آئی کے قریب سمجھے جانے والی شخصیت فیصل واؤڈا کی ہے جو وائرل ہے. لیکن اب جو 3 وزراء اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق خبر ہے اور جو واقعہ ہے یہ 2 حوالوں سے بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ نواز شریف نے اب ایک اور نیا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے. یہ کھیل اسی طرح کا ہے جب ایک وزیر نواز شریف سے ان کے گھر جا کر ملے تھے، نگران وزیر، اور نواز شریف نے انہیں یہ کہا تھا کہ نگران وزیر تو آپ ہیں لیکن اگر آپ ہمیں الیکشن جتوانے میں مدد کریں تو اگلے سیٹ اپ میں ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. اور پھر نواز شریف نے انہی کو اگلے سیٹ اپ میں جب ان کی حکومت آئی تو وزیر بھی بنا دیا. یہاں ہم بات کر رہے ہیں مصدق ملک کی. لیکن اس کٹ پتلی حکومت کے 3 وزراء نے اب کیا نیا کارنامہ انجام دیا ہے یہ ذرا ہمارے ویور سنیں کہ اس وقت اس فراڈ ریاست میں اور اس ناکام ریاست میں یہ کٹ پتلی حکومت کس قسم کے شرمناک کام کر رہی ہے. کیونکہ یہ جو نگران حکومت آئی اس میں جہاں نون لیگ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا، یعنی ان کو وزیر بنایا گیا، اسی طرح پیپلز پارٹی کی کچھ قریبی شخصیات کو بھی وزیر بنایا گیا، جیسے مرتضیٰ سولنگی صاحب کو وزیر بنایا گیا، فواد حسن فواد جو کہ نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے ان کو بھی وزیر بنایا گیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے جن کو نوازا گیا ہے. اب اس پوری صورتحال میں جب شریف خاندان نے خود یہ پرسیپشن بنایا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، شریف خاندان کوئی ایک جلسہ نہیں کر رہا کیونکہ وہ جلسہ کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتے. ان کے جلسے میں عمران خان صاحب زندہ باد کے نعرے لگ جاتے ہیں، اور ان کے جلسے میں جو پریزنس ہے لوگوں کی، بریانی کی پلیٹوں کے باوجود، سری پائے کی ڈشز کے باوجود، وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس پوری صورتحال میں اب نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ ڈو مور، اور اس کے لیے 3 آپ یہ کہہ لیں کہ وزراء کو استعمال کیا گیا. یہ تینوں وزراء ایسے ہیں جو کہ اس نگران حکومت کا حصہ ہیں، اور ان کے متعلق یہ تاثر ہے کہ ان کا سویلین سائیڈ پر بھی انفلوئنس ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے قریبی رابطے ہیں. اب نواز شریف جن کی نااہلی، جن کے کرپشن کے کیسز اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے فیصل واؤڈا کے بقول ختم ہوئے، اب ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی نااہلی ختم ہونے کے باوجود، کرپشن کے کیسز ختم ہونے کے باوجود انتخابی میدان میں وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے انہوں نے 3 وزراء کو استعمال کیا ہے اس نگران حکومت کے، اور ان تینوں وزراء کو یہ لالچ دیا ہے کہ اگر میری حکومت آ گئی، اگر آپ نے میرا یہ کام کروا دیا تو میں آپ کو اپنی حکومت میں نوازوں گا. اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں، اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر کنونس کریں کہ نواز شریف کو 2/3 اکثریت دلوائی جائے. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو مبینہ طور پر اس طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر ملکی مسائل کا حل نکالنا ہے تو پھر 2/3 اکثریت نواز شریف کو دلوانا ضروری ہے. لیکن دوسری جانب یہ کہا گیا کہ اگر ایک مخلوط قسم کی حکومت بنی تو پھر ایک ہنگ قسم کی پارلیمنٹ ہوگی اور ملکی مسائل حل نہیں ہوں گے. اب دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ، اس نے اپنا ایک بڑا دلچسپ موو کیا ہے، کیونکہ نواز شریف کی جو ہسٹری ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ واقف ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے استحکام پاکستان پارٹی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی کنگز پارٹی ہے، 75 سال میں اس طرح کی پارٹیز بنتی رہیں. پرویز خٹک جس کو کنگز پارٹی، جن کی پارٹی کو کنگز پارٹی کہا جاتا ہے، اسی طرح MQM بلوچستان عوامی پارٹی جس کے متعلق سب کو پتہ ہے کہ باپ اور باپ کا باپ اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے، اسی طرح آزاد امیدوار. تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ موو کیا ہے کہ اگر نون لیگ نے یہ الیکشن جیتنا بھی ہے تو بیچ میں اتنی جماعتوں کا ملغوبہ بنا دیا جائے
کہ نواز شریف کو اگر ہم نے ان پر مہربانی کر کے ان کو الیکشن جتوانا ہے، ان کی کرپشن کے کیسز بھی ختم کروائے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ نواز شریف کو 2/3 اکثریت ہم دلوا دیں اور نواز شریف جس طرح اس سے پہلے ہر آرمی چیف سے لڑتے رہے ہیں، ہر آرمی چیف سے اپنے سیاسی مقاصد پورے کروانے کے لیے ڈو مور کہتے رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ نواز شریف جو ہیں پھر کچھ زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے بڑے مغرور ہو کر وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں یا اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع کر دیں۔ تو ان 3 وزراء کو نواز شریف نے استعمال کیا، ان تینوں وزراء نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغامات بھجوائے کہ نواز شریف کو 2/3 اکثریت دلوائی جائے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ ان 3 وزراء کو کوئی اس کے اوپر یقین دہانی نہیں کروائی گئی، کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ لیکن اس کے اندر ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ نواز شریف ایک طرف تو 2/3 اکثریت کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو دلوائے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر سچویشن یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف، مریم نواز اور اسی طرح پورا شریف خاندان یہ محفوظ حلقوں کی تلاش میں ہے۔ ان کے لیے اپنے حلقے جیتنا بھی مشکل ہے، سمپل میجورٹی لینا بھی ان کے لیے ناممکن ہے، اور اگر اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو ظاہر ہے کہ نیا جو سروے آیا ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب 74% کے قریب ووٹ لے کر تحریک انصاف یہ کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ان کے خواب رہ جائیں گے، لیکن یہ گھناؤنی سازش جو ہے یہ اپنی جگہ جاری ہے۔ آج کی دوسری بڑی اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایک بڑا استعفیٰ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جسٹس اعجاز الاحسن کے معاملے میں۔ کیا ٹوسٹ سامنے آیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن کی ایک تحریر سامنے آ چکی ہے۔ اس استعفے سے پہلے 34 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس دوران کون کس کے ساتھ ملا اور کس نے کس کو کیا پیغام دیا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت عارف علوی کو بھجوا دیا ہے۔ استعفے کا متن کے مطابق جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ہے، بطور سپریم کورٹ جج مزید کام جاری رکھنا نہیں چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 206(1) کے تحت فوری طور پر مستعفی ہو رہا ہوں۔ بطور سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ جج کام کرنا میرے لیے باعث اعزاز تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کا عکس جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کا جو عکس ہے وہ سپریم کورٹ کی سینیورٹی میں تیسرے سینئر ترین جج تھے۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد رواں سال اکتوبر میں انہیں ملک کا آئندہ چیف جسٹس بننا تھا اور اگست 2025 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی۔ جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر ہیں، رواں سال مارچ میں مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد اب جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظہر نقوی نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سابق جسٹس مظہر نقوی کے خلاف سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں ریفرنس زیر سماعت ہے، جس میں ان پر اثاثوں سے متعلق الزامات ہیں، جبکہ ان کی ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ راجہ صاحب، اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، اس بار جسٹس اعجاز الاحسن کے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہے، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق بھی ایک کلپ وائرل ہے، لیکن اس سے پہلے کوئکلی میں 3 بڑی بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اس سے ان کو یہ پتہ چلے گا ہمارے ویورز کو کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی اندھیر نگری ہو رہی ہے۔ ایک تو جسٹس مظاہر نقوی جن کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا، ان کی بیٹی کے متعلق ایک بڑی تکلیف دہ خبر آئی ہے، یعنی جسٹس مظاہر نقوی کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق اور جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ نہیں، جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے سے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، ہم سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہے وہ ان کے خلاف جاری رکھیں گے۔ یعنی جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے کے بعد یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ ختم نہیں کیا گیا، اور اب ان کی بیٹی کے متعلق ایک تکلیف دہ خبر یہ آئی ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی پر ایک الزام یہ لگایا گیا تھا کہ ان کی بیٹی کی فی کے حوالے سے ایک بڑا گھناؤنی نوعیت کا الزام لگایا گیا تھا۔ اب جسٹس مظاہر نقوی کی جو بیٹی ہیں انہوں نے اپنی فی کے سارا جو ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے وہ سارا شیئر کر دیا ہے۔ یہ سارا ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ان کی فی کے متعلق آپ یہ کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ رسیدیں انہوں نے شیئر کر دی ہیں، لیکن دوسری جانب نواز شریف نے جو بیرون ملک جائیدادیں بنائی آج تک انہوں نے اپنی رسیدیں شیئر نہیں کی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خبر
کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یعنی پشاور ہائی کورٹ جس نے انتخابی نشان بلہ تحریک انصاف کو واپس کیا، اب یہاں پر جو ANP ہے اس نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر غنڈہ گردی کی ہے اور PTI کے سابق MN فضل خان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور ان کا صرف قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایمل ولی خان جو کہ ایک غنڈہ گرد لیڈر کے طور پر سامنے آیا ہے، ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جمع کرائی تھی۔ مریم نواز کی ایک بڑی مزاحیہ سی ویڈیو وائرل ہے اور ایک اس سے جڑی خبر بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا مرکزی میڈیا اس وقت جو شریف خاندان کے ہاتھوں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ دباؤ کا شکار ہے، اس نے یہ خبر نشر نہیں کی، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خبر کا مرکزی نقطہ کیا ہے۔ اب مریم نواز جو کہ اپنے لیے ایک محفوظ حلقہ تلاش کر رہی تھی کہ جہاں سے ان کا ایک سیکیور حلقہ ہو، تو ان کے لیے ایک حلقہ ڈھونڈا گیا تھا سرگودا میں۔ یہ عام طور پر نون لیگ کے لیے ایک محفوظ حلقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر تحریک انصاف کے ٹکٹ پر نعیم پنجھوتا میدان میں اترے اور اس کے بعد 10 دن کے اندر اتنا مومنٹم بن گیا، حالانکہ نعیم پنجھوتا کے انیشلی نامینیشن پیپرز مسترد کر دیے گئے تھے، بعد میں اپر فورم سے ان کے نامینیشن پیپر منظور ہو گئے، تو 10 دن میں تحریک انصاف کا اتنا مومنٹم بن گیا کہ اب مریم نواز نے PP80 شاہ پور سرگودا سے رائے فرار اختیار کر لیا ہے۔ اب وہ یہاں سے الیکشن نہیں لڑ رہی اور یہاں سے جو ٹکٹ ہے یہ عاصم شیر میکن کو جاری کیا گیا ہے۔ اب یاسمین راشد صاحبہ کے متعلق بھی ایک اہم خبر کوئکلی میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کے پہلے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ مسترد کیے گئے تھے، اور اب جو ہے نواز شریف کے مقابل انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، لیکن اب ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں یہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ لیکن کوئکلی ایک اور اہم خبر میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں، اور جو جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ ہے اس کے معاملے میں دو کیا اہم ترین خبریں آئی ہیں اور کیا ٹوسٹ آیا ہے وہ بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ ایک تو جسٹس اعجاز الاحسن، انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا تھا۔ اکتوبر دس ایئر یعنی 2024 اکتوبر میں انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا۔ 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ان کا ٹینیور تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ جسٹس طارق نے اگلا چیف جسٹس بننا ہے۔ جسٹس طارق دوسرے نمبر پر سب سے سینئر جج ہیں اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد، لیکن انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ریٹائر ہو جانا تھا۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن اکتوبر 2024 میں انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا۔ اسی طرح جسٹس منیب اختر جو ایک بڑے دبنگ جج مانے جاتے ہیں، جنہوں نے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے بھی بڑے دبنگ فیصلے دیے، انہوں نے بھی آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے۔ اور جسٹس عائشہ جو ایک اور بڑی دبنگ جج ہیں، انہوں نے بھی آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے بعد یہ لگا کہ ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ملٹری کورٹس کے اندر سیولینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کے بعد انہوں نے کچھ 36 گھنٹے پہلے جو تحریری فیصلہ سامنے آیا اس فیصلے کو بڑا سخت فیصلہ قرار دیا گیا۔ اس کے اندر جو آبزرویشن دی گئیں وہ بڑی سخت تھیں۔ تو اس پوری صورتحال میں جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنا استعفیٰ دیا، لیکن یہاں پر ذرائع کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک خبر لانچ کروائی گئی کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ایک کوئی سینئر وکیل ہے، اس نے کوئی فائل جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف اکٹھی کر لی ہے، اس میں مبینہ طور پر جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف کوئی شواہد ہیں، تو جسٹس اعجاز الاحسن نے آن دا سیف سائیڈ استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایک خبر مریم نواز کے میڈیا سیل نے لانچ کروائی، لیکن اس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ایک تو جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو اس سے پہلے ایک درخواست، ایک شکایت درج کروائی گئی تھی، وہ جسٹس فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہیڈ کر رہے تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن خود سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ شکایت میرے خلاف ہے تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں تھے، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بٹھایا گیا۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ جسٹس طارق، جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، یہ تمام جج صاحبان ایسے ہیں جن کے متعلق عام تاثر ہے کہ یہ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف جو ایک درخواست آئی تھی، اس درخواست کو سپریم جوڈیشل کونسل نے نہ صرف مسترد کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ جس شخص نے یہ درخواست دی اس نے سپریم جوڈیشل کونسل کا وقت ضائع کیا،
اس کو وارن بھی کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ٹائپ یا شکایت ٹائپ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے خوف سے جسٹس اعجاز الحسن نے کوئی استعفیٰ دیا ہو. اب اس کا دوسرا پہلو بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا تکلیف دہ بھی ہے، کیونکہ ایک طرف تو جسٹس اعجاز الحسن نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو کارروائی کی گئی 2 مرتبہ اس سے اختلاف کیا، لیکن ایک ایسی صورتحال میں جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو سپریم کورٹ ہے، یہ جبری اغوا، جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جبری اغوا کیا جا رہا ہے، جو جبری انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں، جو جبری پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں، جو پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کرش کیا جا رہا ہے، اس پر جس طریقے سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور پوری سپریم کورٹ خاموش ہے اور بالکل کسی آئین شکنی اور قانون شکنی کا نوٹس نہیں لیا جا رہا، تو اس پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تحفظات کی صورت میں بھی جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے کو دیکھا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کام کرنے کا کیا فائدہ، جو سپریم کورٹ جو ہے وہ عام لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو آن پرپز کرش کیا جا رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ بجائے اس کے کہ انصاف دے، وہ اس پارٹی کو دبانے میں سہولت کار بنی ہوئی ہے. تو اس سچویشن میں جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور بڑی اہم خبر چھپی ہے جس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن سے استعفیٰ لیا گیا یا جسٹس اعجاز الحسن نے خود استعفیٰ دیا، کیونکہ عام طور پر جب کوئی جج اس قسم کے فیصلے کرتا ہے تو اس پر کافی دباؤ بھی آتا ہے، اس کے چیمبر میں بھی لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے گھر پر بھی جا کر پیغامات دیے جاتے ہیں. یہ پاکستان میں 75 سال سے ہوتا ہے. لیکن اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب چونکہ مستعفی ہو گئے ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے 2030 تک جتنے بھی چیف جسٹس آنے تھے، ان میں سب سے لمبا ٹینیور بطور چیف جسٹس پہلی جسٹس منصور علی شاہ کا تھا، یعنی سب سے طویل عرصے تک انہوں نے چیف جسٹس رہنا تھا، اور اب ان کا یہ جو ٹینیور ہے یہ اور طویل ہو جائے گا. اکتوبر 2024 میں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے، اور بطور چیف جسٹس ان کا جو میعاد ہے عہدے کی وہ اور زیادہ ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ عام تاثر یہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کے متعلق کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ عموماً پی ڈی ایم کے حق میں اور اسی طرح تحریک انصاف کے خلاف آتے ہیں. اب ادھر سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے بھی ایک بریکنگ نیوز، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پوری فارمیشن ہے وہ بھی اب بدل گئی ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق، جسٹس اعجاز الحسن پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر تھے، لیکن اب جسٹس منصور علی شاہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے باقاعدہ ممبر بن گئے ہیں. اور اسی طرح پھر جو ہائی کورٹس کے 2 سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے. تو اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید جسٹس منیب اختر اور اسی طرح جسٹس عائشہ، جن دونوں نے آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھی دباؤ آئے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جائے، یا مریم نواز نے جیسے جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف کیمپین چلائی تھی کہ اس کی شکل دیکھو یہ چیف جسٹس بننا چاہتا ہے، اسی طرح کا ایک گھنونا پلان جو ہے وہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ کے خلاف بھی لانچ کیا جا سکتا ہے. آج کی چوتھی بڑی بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے. 34 بڑے حلقوں میں کون سے بڑے برج الٹ گئے ہیں، کون سے بڑے امیدواروں کو شکست کا سامنا ہوگا، 34 حلقوں کے کیا انتخابی نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور انتخابی نتائج کے حوالے سے اندرونی کہانی ابراہیم راجہ صاحب سے ہم جانیں گے. لیکن پہلے آپ کو خبر بتاتے چلیں. خبر کچھ یوں ہے کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے 10 منحرف ارکان میں سے 9 کو ٹکٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. ذرائع کے مطابق یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی لسٹ میں NA96 سے نواب شیر سیر اور طلال چودھری کا فیصلہ ہونا ہے. پی ٹی آئی کے جن 9 منحرف ارکان کے نام منظور ہوئے ہیں ان میں فیصلہ آباد سے راجہ ریاض بھی شامل ہیں. ان کے علاوہ رحیم یار خان میں NA169 سے سید مبین، NA166 بہاولپور سے سید سمیع الحسن گیلانی مظفر گڑھ، NA176 سے سید باسط بخاری، NA178 سے عامر گوپانگ ملتان، NA148 سے احمد حسین
153 से राना कासिम नून शामिल हैं। NA 189 राजनपुर से रियाज मजारी और NA 160 बहावल नगर से अब्दुल गुफ्फार भट्टू को भी नून लीग का टिकट जारी करने का फैसला किया गया है। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम जो है वो भी जारी की जा रही है, साथ ही साथ इंतखाबी इलेक्शंस के हवाले से गहमा गहमी भी अरूज पर है। इब्राहिम राजा साहब, मुझे बताइएगा कि इसके अंदरूनी कहानी क्या है, तफसीलात क्या हैं, हमारे नाजरीन से शेयर कीजिएगा। देखिए, इस फैसले के अंदर एक ट्विस्ट भी है और ये ट्विस्ट एक और जज के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 3 मरतबा कलअदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान साहब को ज़मानत दी और 3 मरतबा ये जो जाली ट्रायल हुआ है इसको जस्टिस गुल हसन ज़ेब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। दूसरी जानिब जज अबुल असनाद साहब जो हैं, ये दिन रात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल मुकम्मल करके उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3 मरतबा इनका ये फ़ैसला कलअदम हो गया, इनका किया गया ट्रायल कलअदम हो गया। तो असूली तौर पर और अखलाकी तौर पर अब जज अबुल असनाद साहब को अपने इस केस से अलग होने का फ़ैसला करना चाहिए था। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर आला अखलाकी म्यार पर इस तरह के अगर 3 फ़ैसले सुपीरियर कोर्ट से किसी भी जज के रिजेक्ट हो जाएं, कलअदम हो जाएं, तो वो जज साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन चलें, इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं देना तो कम से कम जज अबुल असनाद साहब को इस केस से अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी वो इसी बात पर तुले हुए हैं कि दोबारा से इमरान खान साहब का ट्रायल किया जाए, दोबारा से इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा सुनाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान साहब की ज़मानत का तहरीरी फ़ैसला जारी किया था उसमें वाज़े तौर पर लिखा था कि कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है कि इमरान खान साहब को इस केस में जेल में रखा जाए। लेकिन क्या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? एतजाज़ हसन कहते हैं कि मेरिट पर फैसला हो तो इमरान खान साहब 1 मिनट में बाहर आ जाएंगे, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये एक ग्रेटर प्लॉट का हिस्सा है, लेकिन इससे रियासत को कितना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा इसका एहसास शायद कोई भी नहीं कर रहा। बड़ी ब्रेकिंग जो है वो एक दलेर जज इंसाफ पर डट गए। इन्होंने इमरान खान के मुतालिक एक अहम फैसला जो है वो सुना दिया है। ये फैसला शरीफ खानदान के लिए तबाहकुन साबित होगा। मीडिया ने इस फैसले के हवाले से 3 अहम निकात जो हैं वो शाया नहीं किए हैं, नशर नहीं किए हैं। वो 3 निकात क्या थे ये आपको हम बताएंगे और इसकी अंदरूनी कहानी भी जानेंगे, लेकिन पहले खबर की तफसीलात बताते चलें। खबर कुछ यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल का फैसला कल अदम करार दे दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफ़ात का फैसला जारी करते हुए खसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्म कल अदम करार दे दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने 14 दिसंबर को इन कैमरा कार्रवाई का हुक्म जारी किया था। आज 11 जनवरी के हवाले से जो है वो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की ट्रायल पर अदालती हुक्म इम्तना खत्म हुआ है। 14 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट की जानिब से साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के हुक्म के खिलाफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवाद ने अदालत को साइफर केस में 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तना खारिज किया। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, साइफर केस से मुतालिक दस्तावेजात तलब की थी, वो किधर हैं? जिस पर मंसूर उस्मान ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड आ चुका है, सिर्फ नंबरिंग हो रही है, कुछ देर में पेश कर देंगे। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि 14 दिसंबर के ऑर्डर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दी जाए। इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि 14 दिसंबर का ऑर्डर दुरुस्त नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल का फैसला कलअदम करार दे दिया है। राजा साहब, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, नाजरीन को क्या बताएंगे आप? देखें, इस बार जिन 10 बड़े उम्मीदवारों को इस वक्त शिकस्त का सामना है, इसके मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प खबर है। लेकिन पहले इमरान खान साहब से जेल में मिलने के लिए कौन सी शख्सियत गई, वहाँ पर क्या कुछ हुआ और फिर इमरान खान साहब का पैगाम कैसे बाहर आ गया, ये खबर बड़ी अहम है, क्योंकि इस खबर से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगरचे अगेन पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने इस खबर को नशर नहीं किया,
کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک یک طرفہ کارروائی الیکشن کمیشن نے کی، الیکشن کمیشن عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف ایک پارٹی بن کر سپریم کورٹ چلا گیا، اور سپریم کورٹ جانے کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے 24 گھنٹے کے اندر اس کی سماعت بھی فکس کر دی، اس کے اوپر ایک بینچ بھی بنا دیا۔ تو اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم پیغام باہر آ گیا، اس کے باوجود کہ وہاں پر جاسوسوں کی نگرانی ہوتی ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا، اور عمران خان صاحب نے جیل میں ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے مزاج کیسا تھا وہ بھی علیمہ خان صاحبہ نے بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن حکام نے جیل ٹرائل کی کارروائی جس طریقے سے کی، اس پر عمران خان صاحب بڑے غصے میں تھے، اور عمران خان صاحب نے جیل سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے حکام کو کہا کہ آپ اگر الیکشن نہیں کروا رہے تو آپ آئین توڑ رہے ہیں، آپ آئین شکنی کر رہے ہیں، اور آپ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا کہ کچھ لوگ میرے متعلق ڈیل کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، اگر میں نے ڈیل کرنی ہوتی تو میں بہت پہلے کر چکا ہوتا، میں صرف اپنے رب کے حضور جھکتا ہوں، اور پوری قوم کو بھی اس شریف خاندان، سسلین مافیا اور زرداری خاندان کے سامنے کسی صورت نہیں جھکوں گا، اور آخری دم تک حقیقی آزادی کی جنگ لڑوں گا۔ اب جو آپ نے بڑے حلقوں کے متعلق بات کی، اس میں ایک تو یہ جو جہانگیر ترین کے گروپ کو اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو اکوموڈیٹ کیا گیا، اس کا جو آخری لٹمس ٹیسٹ ہوا تھا وہ ضمنی الیکشن میں ہوا تھا۔ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی، حمزہ شہباز کی جعلی حکومت تھی پنجاب میں، وفاق میں شہباز شریف کی جعلی حکومت، اور جہانگیر ترین کے جتنے الیکٹیبلز تھے ان کے پاس بے پناہ مالی وسائل تھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے وہ ضمنی الیکشن 3/4 اکثریت سے، تقریباً 3/4 اکثریت سے جیت لیا تھا۔ اس لیے اب جن حلقوں میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، یہاں سے جو سرویز آئے ہیں ان کے مطابق ہر حلقے کے اندر پی ٹی آئی کی ابھی سے اس جبر کے ماحول میں بھی ابھی سے جو سرویز آ رہے ہیں، ان تمام حلقوں میں پی ٹی آئی کو کل ووٹوں کا 46% ملنے کی توقع ہے۔ جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو جو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں ان کو کوئی 23 سے 24% ووٹ ملنے کی توقع ہے، اور باقی جو ووٹ ہے وہ باقی آپ کہہ لیں آزاد جماعتوں میں یا تحریک لبیک پاکستان اور آزاد امیدواروں اور دیگر جماعتوں میں تقسیم ہوگا۔ تو یہاں پر پی ٹی آئی پہلے ہی کلین سویپ کر رہی ہے، اسی وجہ سے اب تحریک انصاف کو کلعدم کرنے کا ایک پلان بنایا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف کو الیکشن میں جانے نہ دیا جائے یا الیکشن ہی ڈیلے کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ کریں، شیئر کریں اور لائک کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔